अस्सलाम वालेकुम। जमाल सिद्दीकी, DTR शिकागो। आज हो सकता है कि मेरी आज की बात से कुछ लोग जो है नाराज़ हो जाएँ, क्योंकि इसमें कुछ अरबों के मुतालिक कोई बात की गई है, और ज़ाहिर है कि हमारे लोग तो अरबों के साथ बहुत अक़ीदत रखते हैं, चाहे अरब जैसे भी हों, और उनके बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते। बहरहाल ये एक कहानी की तरह है कि मेरा एक बहुत पुराना दोस्त था, जिसका नाम था सामी। हमने बहुत सा वक़्त बहुत अच्छा गुज़ारा, इकट्ठे गुज़ारा, लेकिन जैसा कि ज़माने का दस्तूर है कि उम्र के साथ-साथ तालीम, रोज़गार, इसके बाद घर-बार, इन तमाम ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए मामूलात में बहुत फ़र्क आ जाता है। वो पहले जैसी ज़िंदगी नहीं रहती, जो एक दोस्तों के साथ हँसी-मज़ाक, घूमना-फिरना, अ, यानी कि लावाबाली किस्म की ज़िंदगी वो नहीं रहती। ज़िंदगी बहुत चेंज हो जाती है। मेरा दोस्त सामी जो था, वो एक इंटरनेशनल कंपनी में मुलाज़िम था, और शहरों-शहरों और कभी-कभी मुल्कों-मुल्कों सैर करता था, गैर ममालिक में जाता था। लिहाज़ा हम लोगों का मिलना ज़रा मुश्किल हो गया था, यानी वक़्त बहुत बीच में गैप आ जाता था, जब हम एक-दूसरे से कभी मुलाकात हो जाती थी। ऐसी एक शाम सामी और मैं एक रेस्टोरेंट में गरम-गरम चाय के घूँट ले रहे थे। बाहर चूँकि अच्छी खासी ठंड थी, लिहाज़ा चाय का लफ़्ज़ भी दुबाला हो गया था। होठों से चाय की प्याली को हटाते हुए मैंने सामी से कहा, "यार सामी, एक बात तो बताओ, तुम अपने काम के सिलसिले में बाहर के ममालिक भी जाते हो, यूँ तो मैं भी कई मुल्कों-मुल्कों घूम चुका हूँ, लेकिन अरब के कई ममालिक देखने से मैं महरूम रहा हूँ, मैं नहीं जा सका। और एक बात मुझे बड़ी अजीब-सी लगती है कि अरब ममालिक में कतर है, कुवैत है, मुत्तहिदा अरब अमारात के ये मुल्क जो हैं, काफ़ी अमीर-तरीन मुल्क हैं। लेकिन मैंने अमेरिका और यूरोप में इस ममालिक के ऐसे लोगों की काफ़ी तादाद देखी, जो वहाँ रह रहे हैं। अमेरिका में भी हैं, यूरोप में भी हैं, और उनके बिज़नेस हैं, बड़े-बड़े इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हैं, बड़े-बड़े गैस स्टेशन, और दूसरी एशिया की दुकानें, स्टोर, बहुत सारे लोग नौकरियाँ भी करते हैं, और बड़े-बड़े बिज़नेस भी हैं उनके। जबकि इनके मुल्क में यही बिज़नेस पाकिस्तान या दूसरे गरीब ममालिक के बाशिंदे कर रहे होते हैं। मसलन ज़ाहिर है, बड़े स्टोर हैं लोगों के, पाकिस्तानियों के, दुबई में और मुत्तहिदा अरब अमारात में, और कई मतलब बिज़नेस ऐसे हैं जो हमारे हमारे लोग कर रहे हैं, बांग्लादेश के लोग कर रहे हैं, इंडिया के लोग कर रहे हैं। लेकिन यही अरब जो हैं, ये बाहर जाके यही वाला बिज़नेस बाहर दूसरे मुल्कों में जाकर करते हैं। तो ये क्या बात है आखिर? तो उसने चाय की प्याली नीचे रखी और हँसते हुए बोला, "मेरे भाई, हम लोग भी तो सारी दुनिया में मौजूद हैं।" मैंने कहा, "यार साहब, तो मेरा मतलब नहीं समझे। हमारे या हमारे जैसे मुल्क के अफ़राद इस वक़्त बाहर जाते हैं, जब अपने मुल्क में इनके लिए रोज़गार के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, मुश्किल पेश आती है। ज़्यादातर गरीब अफ़राद जो हैं, वो दूसरे मुल्कों का रुख करते हैं, और दूसरे ममालिक का रुख करते हैं।" सामी ने ज़ोर-ज़ोर से इनकार में सर हिलाते हुए कहा, "क्या बात कर रहे हो यार? मैं बड़े-बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और बिज़नेसमैन यहाँ दिखा दूँ, जो हमारे मुल्क को खैराबाद कहकर यहाँ बस गए अमेरिका में।" मैंने एक ठंडी साँस ली और कहा, "सामी, मैं तुम्हें थोड़ा-सा अक्लमंद समझता था। मानता हूँ ये मेरी गलती थी। चलो मैं तुम्हें तफ़सील से समझाता हूँ। पहले अपने ही मुल्क की मिसाल ले लो। हमारे मुल्क से 3 तरह के लोग बाहर के ममालिक में जाते हैं। एक वो जो गरीब फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो गरीब इब्न गरीब होते हैं। इनको मालूम होता है कि ना वो अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं, और ना ही अच्छी नौकरी मिल सकती है उनको हमारे मुल्क में। तो लिहाज़ा वो पूरी कोशिश करते हैं कि मुल्क से बाहर चले जाएँ। ज़्यादातर खलीजी रियासतों में जाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनको खुशकिस्मती से अमेरिका या यूरोप जाने का मौका मिल जाता है। और दूसरे नंबर पे वो होते हैं जो मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। किसी न किसी तरह अपनी तालीम भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन ताल्लुकात और रिश्वत ना होने की वजह से नौकरियों के लिए मारे-मारे फिरते हैं।
اور اگر نوکری مل بھی جائے تو ان کی تعلیم اور قابلیت کے مطابق نہیں ہوتی. جو انہوں نے تعلیم حاصل کری ہے، جو ان کی قابلیت ہوتی ہے، اس کے مطابق ان کو نوکریاں بھی نہیں ملتی. لہٰذا دل برداشتہ ہو کر وہ باہر کے ممالک میں چلے جاتے ہیں. اچھا، کچھ افراد ایسے بھی ہیں جن کے پاس اچھی نوکریاں یا کاروبار بھی ہوتے ہیں، خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بچے بھی اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ملک کے حالات دیکھتے ہوئے اور اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر ان کو وہ کوشش کرتے ہیں کہ باہر چلے جائیں، اور تاکہ وہ، جیسا کہ ہمارے ملک کے حالات ہیں، تعلیم کے لیے بھی اسکول زیادہ تر بند، ایک ہنگامہ سبھی لوگ جانتے ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں کس طرح کا. تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یار وہاں جا کے سکون سے رہیں، بچے بھی تعلیم حاصل کریں اور ہم بھی ذرا آرام سے رہیں. اب آتے ہیں ایسے لوگوں پر جو ان تین سے علیحدہ ہیں. یہ وہ کیٹیگری ہے جسے مالدار کہا جاتا ہے. باہر کے ملکوں میں آنے جانے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ امریکن یا یورپین میں گھل مل کر رہنا چاہتے ہیں. یہ لوگ باہر کے ممالک میں اس لیے رہتے ہیں کہ کھل کر عیاشی کر سکیں. تو یہ اپنے ملک میں بھی ہیں، لیکن وہاں دھڑکا لگا رہتا ہے کسی لپیٹ میں نہ آ جائیں. لہٰذا اور اس سے پہلے کہ میں اپنا جملہ مکمل کرتا، سامی نے زور سے چٹکی بجاتے ہوئے مجھے خاموش کر دیا. بس یہاں پر ہی رک جاؤ. یہ جو آخری کیٹیگری کا تم نے ذکر کیا ہے، تو بس سمجھ لو کہ عرب کے امیر لوگ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. چونکہ ان کے ممالک اسلامی ممالک ہیں، وہاں اسلامی قوانین ہیں، یہ مجبور ہیں، قوانین کو ختم نہیں کر سکتے، پیسہ بے انتہا ہے. امریکہ اور یورپ کی مانند عیاشی کرنے کا دل کرتا ہے، لہٰذا یہ لوگ یورپ امریکہ میں جا کر بچ جاتے ہیں. یاد رہے کہ میری یہ کہانی جو ہے یہ 4-5 سال پرانی ہے، تو کچھ ایسا محسوس ہوگا ایک دو جگہ پر. ہمارے ملک جیسے غریب اسلامی ممالک کے لوگ چونکہ مذہبی بھی زیادہ ہوتے ہیں اور مذہبی جذباتی بھی، تو وہ لوگ ان عرب ممالک میں پہنچنا ہی اپنے خوش قسمتی سمجھتے ہیں. محنت بھی کرتے ہیں، اپنے کاروبار بھی جما لیتے ہیں، اور ان کو اس طرح کی عیاشیوں کو شوق بھی نہیں ہوتا، لہٰذا خوش اور مطمئن زندگی گزارتے ہیں. باقی یہ عرب کے لوگ جو باہر چلے جاتے ہیں، یہ لوگ اپنے ملک میں خوشحال بھی ہوتے ہیں، لیکن کردار میں جھول ہوتا ہے. ڈرتے ہیں اپنے ملک میں پھنس نہ جائیں، اسلامی قوانین سے ڈرتے ہیں، اسی وجہ سے کہ لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. ان لوگوں نے مل جل کر، یہی وجہ ہے چونکہ لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے مل کر دبئی کو عیاشی کا اڈہ بنا دیا ہے. وہاں ہر چیز وہ میسر ہے جو یورپ اور امریکہ میں ملتی ہے، جس کے لیے لوگ باہر کے ممالک میں جاتے ہیں. وہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا، دبئی میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. یورپ اور امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اب تو. یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، یا میں کوئی نیا اعلان کرنے نہیں جا رہا ہوں کہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا سے مسلمان لڑکیاں ہزاروں کی تعداد میں ان عرب ممالک میں جاتی ہیں، جہاں وہ ایک دن سے لے کر ایک ہفتے تک کی دلہن ہوتی ہیں. باقاعدہ نکاح ہوتا ہے اور ایک ہفتے کے بعد ان کو طلاق دے دی جاتی ہے. اور جو بھی پیسوں کا مطلب لین دین ہوتا ہے، وہ آپ اس کو معیار سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں، وہ ان کو دے کر اور رخصت کر دیتے ہیں. مطلب ایک ہفتے، 15 دن، ایک مہینے رکھ کے تو طلاق ظاہر قانون کی، اسلامی قانون کے مطابق ہے. تو اگر ہم یہ بات اپنے کسی عالم سے کہیں تو وہ داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں کہ تو کیا ہو گیا، وہ لوگ تو نکاح کرتے ہیں، یہ تو باقاعدہ شادی ہے، اسلامی طریقے سے طلاق بھی ہوتی ہے. دنیا بھر کا دل مان لیتا ہوں، اس بات کو میرا دل نہیں مانتا. یہ سراسر دھوکہ ہے، ڈھونگ ہے، اور اس کی سزا بھی مل رہی ہے، اور ابھی اور عبرتناک سزا ملے گی. سب کچھ کھلے عام ہو رہا ہے، جس کے خلاف بڑے بڑے عالم حضرات، تو کیا مفتی اعظم بھی کچھ کہتے ہوئے کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں. جو بڑے بڑے عالم ہیں عرب میں، اور میں نے کئی مرتبہ ان کے بیانات دیکھے، انہوں نے پاکستان کے بارے میں بھی بیان دیے نیگیٹو، انہوں نے انڈیا کے بارے میں بھی، سب جگہ وہ کبھی اپنے ملک کے بارے میں بیان نہیں دیتے کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہ خرافات، یہ غلط ہے، یہ اسلامی قانون کے مطابق نہیں ہے. کیوں؟ اچھا چلیں چھوڑیں، ان کو چھوڑیں، عرب کے عالموں کو چھوڑیں. ہمارے جو پاکستان کے عالم ہیں، جو ذرا ذرا سی بات پہ ایک ہنگامہ اٹھا لیتے ہیں، کسی کے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو انہوں نے ایک ہنگامہ کر دیا. جنید جمشید کے منہ سے ایک بات نکل گئی تھی تو اس پہ ایک ہنگامہ کر دیا.
مولانا طارق جمیل سے ابھی جو کچھ بھی ہوا، جو عمران خان کے اس کے پروگرام میں، اس کے اوپر ایک ہنگامہ، مطلب جہاں کوئی بات ہو جاتی ہے اس کے اوپر ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے، آپس میں فرقوں میں مسالک میں جنگ چل رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں۔ ابھی کبھی تو عرب کے بارے میں بیان دو، دبئی میں غلط ہو رہا ہے، سعودی عرب میں غلط ہو رہا ہے، جو ایک اڈے کھل رہے ہیں، شراب خانے بن رہے ہیں، سمجھے، اور وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، دبئی میں، سعودی عرب میں بھی شروع ہو گیا۔ تمہارے منہ سے کوئی بات نہیں نکلتی، تم صرف اپنے ملک کے ہی لوگوں کو جو ہے نا نصیحتیں کرو اور ان کو ملامت کرو، مذمت کرو، وہاں کے بارے میں نہیں کر سکتے، کیوں؟ بولو دبئی میں غلط ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اسلامی ملک ہے، سعودی عرب اسلامی ملک ہے، سارے دنیا کے مسلمانوں کی ہمدردیاں، محبتیں، عقیدتیں سعودی عرب سے ہیں، وہاں کیوں یہ سب ہو رہا ہے، کیوں نہیں بولتے؟ ہمارے پاس پاکستان میں بڑے بڑے عالم ہیں، انڈیا میں بھی بڑے بڑے عالم ہیں، میں نے نہیں سنا کسی نے کوئی بیان دیا ہو کہ جی یہ یہاں پہ جو ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، کوئی مذمت نہیں کی، کوئی انہوں نے جو ہے پروٹیسٹ نہیں کیا کہیں کھڑے ہو کر اپنا پورا جو ہے جماعت کو لے کر حکومت کے خلاف، تو اسلام آباد میں جا کے دھرنا دے دیں گے، بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اسلامی قوانین کیوں نہیں آ رہے، سمجھے، یہاں پہ اسلامی قانون کیوں نہیں آ رہا، مگر آپ وہاں کے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ وہ لوگ تو کہتے ہیں ہمارے بارے میں، ہمدردیاں تو ہیں، وہاں سے مسلمان ملک ہے، تو آپ مطلب کیوں نہیں کہتے کہ یہ سب اسلام کے خلاف ہو رہا ہے؟ ہاں، امریکہ میں ہوگا کچھ، یورپ میں ہوگا کچھ، اور کسی ملک میں ہوگا تو ایک ہنگامہ ہو جائے گا کہ جی یہ تو اسلام کے خلاف ہے، یہ بات جو ہو رہی ہے، اور لعنت ملامت بھی ہوتی ہے کہ وہاں جو عیاشی ہو رہی ہے امریکہ میں، یورپ میں، جو یہ سب کر رہے ہیں، کھلے عام شرابیں پی رہے ہیں، یہ جہنمی ہیں، یہ کافر ہیں، یہ دوزخ میں جائیں گے، کیوں نہیں کہتے یہ دبئی والے، یہ سعودی عرب والے جو عیاشیاں کر رہے ہیں، جو شرابیں بیچ رہے ہیں، یا جنہوں نے الاؤ کیا ہے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہنم میں، کیوں نہیں کہتے کھلے عام، اعلان کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، کبھی نہیں کریں گے۔ تمام ملک جو کہ مسائل دنیا کے، فلسطین پہ، برما پہ، انڈیا، شام، لبنان، سب جگہ کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہیں، لیکن جو اصل جگہ ہے جہاں پر کے لیے کہنا چاہیے دبئی ہے، نظر نہیں آتا، اس کے متعلق کوئی تبصرہ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ یار یہ سامی جو ہے نا غلط نہیں کہہ رہا ہے، اسلامی دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہم آنکھیں بند کیے اپنے آپ کو دنیا میں سب سے افضل کہنے کی تصویر پڑے چاہ رہے ہیں، ہم دنیا میں سب سے افضل ہیں، مسلمان ہیں، لیکن دنیا اندھی تو نہیں ہے، سب دیکھ رہی ہے، اس تمام ڈھونگ کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اسی لیے کوئی مدد بھی آتی نظر نہیں آتی، چلا رہے مدد مدد یا اللہ، مدد نہیں آتی، کیونکہ ہم سب کا کردار یہ ہے، کردار یہ ہے، اور امید ابابیلوں کے لشکر کی لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابابیلوں کا لشکر بھیجے گا، اور میرا خیال ہے کہ ابابیلیں تو آنے سے رہیں، ہاں گدھ ضرور آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ، شب بخیر۔